खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपनी मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंचे। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मेरी तरफ से फादर अमजद, फादर डेरेक, मुनाद साहबान और क्वायर और ऑल्टर बॉयज़ और ऑल्टर गर्ल्स की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि 2021 साल का जो जश्न है क्रिसमस का, हम उसे खुदावंद के हजूर मना सकें। बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश से महरूम हो गए और मरहूम ईमानदारों में शामिल हो गए। हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार, बहुत करीबी इस बात के लिए खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन इस खुशी में शामिल ना हो सके। तो खुदा का शुक्र है जिसने एक बार फिर हम सबको मौका दिया ताकि हम खुदावंद के हजूर इस बात को महसूस कर सकें, इस बात को देख सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। क्रिसमस का त्यौहार जो कि खुदावंद के हजूर यीशु मसीह के मुतजस्सद होने और इंसान बनने का त्यौहार है। खुदा इंसान बनकर इस धरती पर आता है और हम सब उसके वसीला से इस बरकत को महसूस करते हैं। बिशप फुल्टन जेशीन जब क्रिसमस की बात करते हैं तो वो कहते हैं क्रिसमस खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, और इस बरकत को देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमें तगोदो करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। अब जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हम किसी दुख में पड़ते हैं, जब कोई तकलीफ या बीमारी मिलती है, जब हम ईमान के साथ उसकी शिफा के लिए उम्मीद के साथ दुआ करके आसमान की तरफ देखते हैं,
اور ہر کوئی جتنے ہم یہاں پر ہیں اسی طرح سے خداوند سے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو سن لے۔ آج بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، پرانے عہد نامے کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے اور آج کے دور کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کرسمس کا وہ تہوار ہے جو برکتوں کا تہوار ہے۔ آج کے دور میں لوگ کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آسمان ہمارا وطن ہے اور ہمارا مسیح آسمان پر ہے، اور اس لیے ہم اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کرسمس وہ واحد موقع ہے، وہ واحد برکت ہے جس وقت ساری دنیا دعاؤں کے لیے آسمان کی طرف دیکھتی تھی، لیکن دنیا میں دو ایسی ہستیاں ہیں جو آسمان کی طرف نہیں دیکھتی ہیں، اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف، جو اوپر کو نہیں دیکھتے ہیں، نیچے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ مقدسہ ماں مریم کی گود میں یسوع ہے اور مقدسہ ماں مریم کے پاس یسوع ہے، اور یوسف بھی اوپر نہیں دیکھتا، اس کی گود میں پڑے ہوئے یسوع کو دیکھتا ہے۔ اور آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہ جو آسمان سے اترا ہے، وہ جو زمین پر آیا ہے، وہ جو آپ کی دھرتی کا حصہ بنا ہے، وہ جو خدا متجسد ہوا ہے، وہ جو ابتدا میں تھا جس کا ذکر ابھی سنا ہے، وہ جو خدا کے ساتھ تھا، مریم اور یوسف کی طرح اس پر غور کرے، تب جا کے ہمیں کرسمس کا مطلب سمجھ آتا ہے، تب جا کے چرنی میں متجسد یسوع کی سمجھ آتی ہے، تب جا کے اس بات کا احساس ہوتا ہے اوپر کی طرف نہیں دیکھنا، زمین کی طرف دیکھو۔ کرسمس ہمیں زمین پر چرنی میں ایک دوسرے کے دل میں، ایک دوسرے کی زندگی میں، ایک دوسرے ایماندار میں یسوع کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ کرسمس کا تہوار اتنا برکتوں والا تہوار ہے کہ ہم جب ایمان کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، اور اسی لیے خداوند کے حضور آج اعلان کیا گیا، پہاڑ پر اس مبشر کے قدم کیا ہی عظیم ہے جو سلامتی کی خبر لے کر آتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح دنیا کی سلامتی، امن کا شہزادہ اور سلامتی کا رئیس بن کر زمین پر آیا ہے، اور اسی لیے اشعیا نبی جب اس کا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام یہ ہے عجیب، مشیر، خدا قادر، اب ابدی، صلح اور سلامتی کا رئیس۔ سو خدا کی سلامتی ہمارے درمیان آئی ہے۔ خداوند کی سلامتی کہیں اور نہیں ہے، خداوند کی سلامتی کہیں دور نہیں بستی ہے، بلکہ خداوند کی سلامتی ہمارے درمیان ہے۔ اور اسی لیے خداوند کے حضور کرسمس کیا ہے؟ کرسمس کیا ہے؟ کرسمس دو لفظوں سے بنا ہوا، جس کا مطلب ہے یسوع مسیح، کرائسٹ، اور ماس کا مطلب ہے عبادت۔ وہ جو انسان بنا ہے اس کی شکر گزاری کی عبادت میں اکٹھے ہونا، وہ جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا ہے اس کے آنے کا جشن منانا، وہ جو انسان بن کر ہمارے روپ اختیار کر لیتا ہے اس کے جشن میں شامل ہونا، یہ خداوند کے حضور کرسمس ہے۔ اور اسی لیے اشعیا نبی جب یسوع مسیح کی بات کرتا ہے 7ویں باب میں تو کہتا ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سو خدا کی قدرت، خدا کا وجود کہیں اور نہیں ہے، اسے آسمانوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسے ڈھونڈنا ہے تو زمین پر دیکھو، اس کے متجسد ہونے کا عمل دیکھو اور اس چرنی کی طرف نگاہ کرو۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس اپنے خط میں لکھتے ہیں ہر مسیح ایماندار کو اپنے گھر میں ایک چرنی بنانی چاہیے۔ اب کوئی سوچتا ہے کیوں بنانی چاہیے؟ چرنی آج سے 700 سال پہلے
एक मुकद्दस जिसका नाम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी है, उसने पहली बार ये चरनी जो हम देखते हैं ऐसी बनाने की कोशिश की। और पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने कहा हर जिंदगी और हर खानदान अपने खानदान में चरनी को समझे और बनाए और महसूस करे वो यीशु जो मुतजस्सद हुआ है। और फिर इस मुतजस्सद यीशु की जो चरनी आपको नजर आती है, ये कहानी कहीं इधर उधर से पकड़कर पूरी नहीं की है, इसकी बुनियाद कलाम से आई है और कलाम की इस बुनियाद को समझने की जरूरत है। इस चरनी की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, इस चरनी से सीखने की जरूरत है, इस चरनी को जानने की जरूरत है। और कलाम के बगैर, बनाए बगैर और बच्चों को सिखाए बगैर ये समझ नहीं आती है। सो लाजमी है हर घर एक दफा चरनी बनाने की कोशिश करे। चरनी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। चरवाहे आते हैं, सबको पता है, कई बार सुना है। मजूसी आते हैं, कई बार सुना है। गडरिये आकर अपने नजराने पेश करते हैं, मजूसी आकर अपने नजराने पेश करते हैं, कई बार सुना है। इस साल जब आप सबके लिए आज का कलाम सुनाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो एक और चीज मुझे सुनने को मिली जिसका तज़किरा कलाम में नहीं है, लेकिन मसीह रवायात में है। और रवायात इस बात का ऐलान करती हैं कि जब यीशु पैदा हुआ है तो मुकद्दसा मां मरियम बच्चे यीशु को देखती है, वो सो रहा है। हजरत यूसुफ भी सो रहा है क्योंकि वो भी सफर करके आया है और जगह ढूंढने के लिए कितनी जगह पे वो मारा मारा फिरा है और कितना थक गया होगा, वो भी सो रहा है। और मुकद्दसा मां मरियम की आंखें खुली हुई है और इन खुली आंखों के साथ मुकद्दसा मां मरियम दूर से किसी को चरनी की तरफ आते देखती है। हैरान होती है कौन आ रहा है, तो वो एक बुजुर्ग औरत आ रही है। सोचती है ये बुजुर्ग औरत कौन हो सकती है। कई लोग क्या कुछ सोचेंगे, कोई एलिज़ाबेथ को सोच रहा होगा जिसके मिलने मुकद्दसा मरियम गई होगी। कई ये भी सोचते होंगे हन्ना, वो जो बुजुर्ग औरत थी जो हैकल में थी, वो शायद आ गई होगी। लेकिन ये कौन है? मुकद्दसा मां मरियम भी शायद अपने दिल में सवाल करती है। जब वो करीब आती है तो मुकद्दसा मां मरियम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है और मुकद्दसा मां मरियम देखकर उसे मुस्कुराती है। वो भी मुकद्दसा मां मरियम को देखकर खुश होती है, लेकिन अपने हाथों में कुछ रखे हुए है जिसे वो छुपा कर लाई है। मुकद्दसा मां मरियम को दिखाना नहीं चाहती है, छुपा कर लाई है। और यीशु मसीह की खुरली के करीब पहुंचकर वो जो अपने हाथ में लाई है उसे रखती है। क्या रखती है? जब मुकद्दसा मां मरियम देखती है, उसको देखती है, तो आप हैरान हो जाएंगे। वो एक फल है, वो एक फल है। और जब मुकद्दसा मां मरियम फल को देखती है तो ये औरत गायब हो जाती है। अब ये औरत कौन थी? अम्मा हवा थी जो इंतजार कर रही थी किस दिन यीशु पैदा होगा और मेरे गुनाह से मुझे माफी मिलेगी। वो अपना फल लाकर बताती है, ये फल मैंने खाया था, ये मैंने गलती की थी, ये हुक्म मैंने तोड़ा था, ये नाफरमानी मैंने की थी और अब मैं यीशु मसीह के वसीला से इस गुनाह से आजाद हो गई हूं। सो हर ईमानदार को, हम जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जैसे भी हैं, हमें भी चरनी के पास आना होगा और देखना होगा, बताना होगा। हम भी आज अपनी नजात को देखते हैं,
ہم بھی آج اپنے مسیح کو دیکھتے ہیں، ہم بھی آج اپنے نجات دہندہ کو دیکھتے ہیں، ہم بھی آج اس یسوع کو دیکھتے ہیں جو ہماری خاطر متجسد ہوا ہے، ہم بھی آج یسوع مسیح میں زندگی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیحی بنیادی تعلیم میں کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ، بنیادی مسیحی تعلیم جب یسوع مسیح کی ذات اقدس کو چرنی میں دیکھتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے مقدس ارینیوس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے اس متجسد کلمے کو دیکھتا ہے، اور متجسد کلمے کو دیکھنے کا اس کا انداز یہ ہے، وہ کہتا ہے خدا کا بیٹا انسان بن کر دھرتی پر آیا۔ تو سوال کرتا ہے کیوں وہ انسان بن کر آیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے مقدس ارینیوس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ بتاتا ہے یسوع انسان بن کر آیا ہے، کچھ اور بھی بن کے آ سکتا تھا، کسی بھی طریقے سے بچا سکتا تھا، انسان ہی کیوں بنا ہے؟ اور اس کے لیے اس نے بتایا خدا کا بیٹا زمین پر انسان بن کر آیا۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ ہم سب جو زمین کے انسان ہیں یسوع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، جس طرح وہ خدا کا بیٹا زمین پر آیا ہے، اور ہم بھی خدا کے بیٹے میں شامل کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا حصہ دار بنانے کے لیے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے اس کا انسان بننا ضروری تھا، وہ کچھ اور نہیں بن سکتا تھا۔ اور ہر بپتسمہ یافتہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بنتا ہے۔ اس الہی نقطے کو ضروری ہے سمجھنا، وہ اس لیے انسان بنتا ہے تاکہ ہر انسان اس بات کو دیکھ سکے، ہر انسان اس بات کو محسوس کر سکے، ہر انسان خدا سے اپنا رشتہ جوڑ سکے، ہر انسان خدا کی قربت میں رہ سکے، ہر انسان آسمان کی طرف نہیں زمین پر بسنے والے انسانوں میں یسوع مسیح کو ڈھونڈ سکے اور اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ کر اس الہی باپ کے ساتھ جڑ سکے جس نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا ہے۔ تو اس لیے لازمی تھا کہ ہمارا تعلق اس یسوع سے جڑے۔ اب یہ تعلق کیسے جڑے گا؟ مقدس جروم وہ ہستی ہے جنہوں نے عبرانی زبان سے خدا کے کلام کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا، جس کو ولگیٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور بیت لحم کی جگہ پر جہاں پر یسوع پیدا ہوا وہاں پر وہ بیٹھ کر خدا کے کلام کا ترجمہ لکھ رہے تھے، جیسا کہ آج ہم اپنے دور میں اردو زبان میں خدا کا کلام پڑھتے ہیں۔ سو وہ عبرانی زبان سے لاطینی زبان میں پہلا ترجمہ کر رہے تھے، اور بیت لحم کی چرنی کی جگہ پر وہ اس کو تحریر کر رہے تھے۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو کہتے ہیں کرسمس کا موقع قریب تھا، تو اس وقت ہی انہوں نے اپنا لکھنے کا کام مکمل کیا اور سوچ میں پڑ گئے میں خدا کو کیا تحفہ دوں۔ تو کہتے ہیں یہ خدا کا کلام میں نے لاطینی زبان میں لکھ دیا ہے، یہی میں تحفہ خدا کے حضور پیش کر دیتا ہوں، یہی تحفہ میں چرنی میں دے دیتا ہوں، یہی تحفہ یسوع مسیح کے انسان بننے کے موقع پر میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ خدا کا کلام تحریر کر کے، نیا خدا کا کلام ترجمہ تحریر کر کے لے کر جاتے ہیں اور خدا کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند یہ لے میرا تحفہ۔ تو خدا کہتا میں تو یہ تحفہ نہیں قبول کر سکتا، میں نہیں کروں گا، مجھے یہ کلام نہیں چاہیے، بلکہ اے جروم مجھے تو چاہیے، تیری زندگی چاہیے، تیرا دل چاہیے، تیری پاکیزگی چاہیے، تاکہ تو اس کلام کی عزت اور قدر کر سکے۔ تو اگر خدا کے حضور خود کو نذرانے کے طور پر پیش کرنا ہے تو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل پاک کرنے ہوں گے، اپنے دلوں سے اس خرابی کو نکالنا ہوگا جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہے۔ تو اس بات کو دیکھنا ہوگا، محسوس کرنا ہوگا، اس بات کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا
کہ خدا مبارکبادیوں میں اعلان کرتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. خدا کو دیکھنے کے لیے پاک دل تو ہونا پڑے گا, دلوں کو صاف تو کرنا پڑے گا. جروم مجھے تیرے کلام کی ضرورت نہیں, تیری ضرورت ہے, تیرے دل کی ضرورت ہے. اور آج آپ سب کو بھی خدا کہہ رہا ہے آپ کے نذرانوں کی نہیں, آپ کی زندگی اور آپ کے دل کی ضرورت ہے. یہی چرنی کا مقصد ہے جو سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری کہانیاں پڑھ رہا تو ایک کہانی میرے ذہن میں رہ گئی, اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی زندگی چاہیے, اور اگر یہ سمجھ لے کوئی تو اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہم سارے ہی کمزور انسان ہیں, بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے 4 گلاس پانی لینا ہوگا. تو وہ کہتا ہے میں نے 1 گلاس پانی لیا اور اس میں میں نے پتھر ڈال دیے, تو کیا ہوا؟ نہ کچھ پتھروں پہ اثر ہوا نہ پانی پہ اثر ہوا. پانی ہم ہیں, پانی جو ہے ہماری زندگی ہے. تو کہتا ہے 1 گلاس کے اندر پتھر ڈال دیے اور نہ پتھروں کو کوئی فرق پڑا اور نہ پانی کو فرق پڑا. کئی بار ہم اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں جن کی زندگی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کئی بار نسور کی طرح ہم اسے اپنے پاس زخم کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں, بس ہے کیا کریں, اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ کہتا ہے دوسرا گلاس لو. دوسرے گلاس کے اندر کیا ڈالنا ہے؟ تھوڑی سی روئی ڈال دو. اس سے کیا ہوگا؟ روئی جو ہے وہ پانی کو چوس لیتی ہے. تو کیا ہوا؟ پانی ختم ہو گیا, روئی گیلی ہو گئی. سو کئی دفعہ لوگ ہمیں چوس جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, دور نہیں ہوتے, ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, ہمارے قریب ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لیکن کئی دوست, کئی عزیز, کئی بہت قریبی. پھر کہتا ہے تیسرا گلاس پانی کا لو اور اس کے اندر سیاہی ڈال دو. کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا پانی کو؟ پانی سارے کا سارا نیلا ہو جائے گا. نیلی سیاہی ڈالو گے نیلا ہو جائے گا, کالی سیاہی ڈالو گے کالا ہو جائے گا. پانی کی اپنی پہچان نہیں رہے گی. کئی لوگ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہوتے ہیں جو ہمیں مار دیتے ہیں, ہماری پہچان بھی ختم کر دیتے ہیں, جو ہماری زندگی کو زمین پر ایسے بنا دیتے ہیں کہ جیسے ہم ہے ہی نہیں, وہی ہے. پھر چوتھا پانی, پہلے 3 پانی نہیں بننے کی ضرورت. چوتھا پانی, اس کے اندر شوگر ڈال دی جاتی ہے. شوگر کیا کرتی ہے؟ ہاں, پانی میں مکس ہو جاتی ہے, اپنا وجود نہیں رکھتی ہے. پانی میں مکس ہو جاتی ہے, اپنا وجود نہیں رکھتی ہے, لیکن پانی کو میٹھا کر دیتی ہے. یہ خدا کی ذات ہے. جس ذات میں یسوع شامل ہو جائے وہ میٹھا ہی رہتا ہے, اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں سے وہ چاہتا ہے ہم متجسد یسوع کو پہچانیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں, تاکہ ہم اپنی پہچان اس کے وسیلہ سے پالیں اور زمین پر رہنے والے انسانوں میں اپنی پہچان ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. اور اسی لیے زبور نویس فرماتا ہے مبارک ہے وہ انسان جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے, انسانوں پر نہیں بھروسہ کرتا, گھوڑوں پر بھروسہ نہیں کرتا, دولت پر بھروسہ نہیں کرتا, دوستوں پر بھروسہ نہیں کرتا. مبارک ہے وہ انسان جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے. تو خدا پر بھروسہ کر کے تو دیکھو, خدا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو. خدا آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں جو ہے وہ لانا چاہتا ہے. خدا آپ کی زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے. اور کرسمس کا موسم یہی ہے, اس کے آنے کے مطلب کو سمجھو تب تم بھی بدل جاؤ گے. اس کے آنے کی خوشی دیکھو جو آسمان سے فرشتے بتا رہے ہیں ڈرو مت,
دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ المسیح ہے، وہ یسوع مسیح ہے. اور پھر اس کا نشان کیا ہے؟ کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. رات کو بڑی تفصیل کے ساتھ فادر جی نے بتایا، چرنی میں کپڑا اور لپٹا ہوا یسوع، اور اس برے کو سمجھنا اور اس برے کی تعریف کرنا اور اس برے کے ساتھ زندگی گزارنا. برے کی جگہ کیا ہے؟ کپڑے میں لپیٹا کیوں جاتا ہے؟ اور کیوں ضروری تھا یہ جو بے عہد برا ہے یہ بھی کیوں لپیٹا جائے، کیوں رکھا جائے، کیوں اس کی تعظیم کی جائے؟ کیونکہ اسی کے متعلق آج بتایا گیا دوسری تلاوت میں، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس کا مقام اونچا ہے. اور پھر مقدس پالوس رسول لکھتا ہے خدا کے حضور اس بات کا جو آج ہم نے اعلان سنا ہے، اور مقدس یوحنا اپنے خط میں اعلان کرتا ہے خدا کا وہ کلمہ تو جو متجسد ہوا ہے، جسے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جسے ہم نے ہاتھوں سے چھوا ہے، جسے ہم نے اپنے شاید ناک سے سونگا ہے، جسے ہم نے اپنی زبان پر رکھ کر چکھا ہے. اس متجسد کلمے پر غور کرو، اس کے بغیر زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی. کرسمس ہر سال آئیں گے، گزر جائیں گے، لیکن جب آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا تب حقیقی کرسمس ہوگا. سوائیں ایک بار پھر یسوع مسیح کا شکریہ ادا کریں جو انسان بن کر ہماری دھرتی پر آیا. وہ امن، صلح اور سلامتی کا پیغام دنیا کے لیے لایا. وہ خدا کی محبت دنیا سے بانٹنے کے لیے آیا ہے، اور آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہے ایک ایک کو کہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے اب اس مسیح کے ساتھ آج اچھے وعدے کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دن سے لے کر اگلے سال کے کرسمس تک میں کس طرح وفاداری میں چلوں گا. آج کے دن سے لے کر اگلے سال کے 25 دسمبر تک میں مسیح کے ساتھ چلنے کی اور اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی کیسے کوشش کروں گا. میں کیسے عبادت میں آؤں گا، میں کیسے اپنے گھر میں چرنی کا ماحول بناؤں گا، میں کیسے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دیکھنے کی کوشش کروں گا، اور کیسے اپنے بچوں کو اس کا علم جو ہے وہ سکھاؤں گا. خدا کا شکر ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کو چرنی کی وجہ سے ہم جان پائے ہیں. اور خدا کرے کہ یہ محبت جو ہے وہ سب میں بڑھتی جائے، اور سارے خاندان خداوند میں صحت، تندرستی اور تسلی اور خوشیاں پائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.